अल्लाह ताला उन बच्चियों के पेरेंट्स को, उनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए और बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए दुनिया और आखिरत में, कि उनकी बच्चियां घर से निकली पढ़ने के लिए और इन ज़ालिमों ने बमबारी करके स्कूल को तबाह कर दिया और बच्चों को शहीद कर दिया। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। आपको ऐसा सेक्रेटरी नज़र आता है कि वो अभी बयानिया दे रहा है, वो बात कर रहा है लोगों से और मैसेज को वो एड्रेस कर रहा है, एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दिस पर्सन इज हैविंग अ क्रॉस ऑन हिज फोरहेड। अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। हाँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ये बात आप जान लें, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की मदद बहुत करीब, और बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि जो हालात चल रहे हैं, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और सबसे पहले हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन बच्चियों के पेरेंट्स को, उनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए और बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए दुनिया और आखिरत में, कि उनकी बच्चियां घर से निकली पढ़ने के लिए और इन ज़ालिमों ने बमबारी करके स्कूल को तबाह कर दिया और बच्चों को शहीद कर दिया। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। मैं चाहता हूं कि हम 100 साल या 125 साल पीछे जाएं, ऑलमोस्ट 125 ईयर्स, और हम इवेंट्स को कैलकुलेट करें और देखें कि कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, और फिर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको समझ में आएगी कि आज जो हमारे साथ हो रहा है ये रैंडमली नहीं हो रहा। अगर मैं आपको 300 साल पीछे लेके जाऊं और मैं आपसे कहूं कि देयर इज़ एन एम्पायर नोन एज ब्रिटिश एम्पायर, और वो सब कॉन्टिनेंट आना चाहती है और उनके प्लान्स बड़े हॉरिबल हैं, वो आपका लैंड ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, वो जुल्म ज़्यादती करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कोई शख्स ये कहे कि ब्रदर यू आर ब्लफिंग, आप जो बात कर रहे हैं दिस इज़ फार फेस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हिस्ट्री ने हमें बताया, हमें नज़र आया कि ये जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, ये जो स्टेटमेंट है, दिस बिकेम द फैक्ट, ऐसा ही हुआ। और एक वक्त था दुश्मनाने इस्लाम जब वो प्लान करते थे तो वो छुप कर किया करते थे, वो अपने प्लान्स खुलम खुला लोगों को नहीं बताते थे। पर्टिकुलरली इन 1916 एंड 1917 जब साइक्स-पीको एग्रीमेंट किया गया, वहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में रशिया भी आ गया, और उन्होंने प्लान ये बनाया कि हम मुसलमानों के जो खित्ते हैं उनको डिवाइड करेंगे, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। और फिर इन्होंने तय पाया कि हम इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देंगे। और बहरहाल इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जब लीक हुई, शरीफ हुसैन आया इनके पास और उन्होंने कंसर्न शेयर किया कि सुनने में तो बात ये आ रही है, आपने तो हमारे साथ कुछ और वादा किया। तो फिर उन्होंने तसल्ली दी कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ रूमर्स हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। और फिर हमने देखा कि वो जो बात लीक हुई थी वो वाकई जेन्युइन थी, ऐसा ही हुआ। अब देखें, ये तो कुछ ऐसे साइंस और सिंबल्स हैं जो कि वक्त आने पे पता चले। मैं समझता हूँ कि समझदार बंदा वो है जब उसके सामने साइंस या सिंबल्स या कोई चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं तो उसको होशियार रहना चाहिए और उसको अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। जब आप 2026 की बात करते हैं तो आपको ऐसा सेक्रेटरी नज़र आता है कि वो अभी बयानिया दे रहा है, वो बात कर रहा है लोगों से और मैसेज को वो एड्रेस कर रहा है, एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दिस पर्सन इज हैविंग अ क्रॉस ऑन हिज फोरहेड, प्लस साइन बना हुआ है उसके फोरहेड पे। लाइकवाइज डिफेंस सेक्रेटरी नज़र आता है और उसके बाजू पे काफिर लिखा हुआ है, और ऐसा शख्स भी मिलता है, वो भरे मजमे में वो एक मैप रखता है कि हमारा प्लान तो ये है कि हम लोग ये पूरे रीजन को ऑक्यूपाई करेंगे। और फिर आपको ऐसी स्टेटमेंट्स भी मिलती हैं कि अब मिडल ईस्ट में बहुत जल्दी चेंजेस आने वाली हैं, और ये भी स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं कि रिवर नाइल से लेके, दरियाई नील से लेके फुरात तक ये हमारा इलाका है। और फिर हम न्यूज़ में बार बार देखते हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मोबिलाइजेशन की जाती है, वहाँ पे इनके जो वॉर टैंक्स हैं और बार बार हैवी मोबिलाइजेशन की जाती है। व्हाट इज़ ऑल ऑफ दिस? आया ये सिर्फ एक रिहर्सल है जो की जा रही है? क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन? सो पॉइंट नंबर 1 इज़
کہ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اتنے سارے سائنس دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں اور اکارڈنگلی اپنی زندگی کو نہیں گزارتے. اب ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ بردر دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو اسکیئر اس، وہ نا ہمیں صرف ڈرانا چاہتے ہیں. 1916 میں جو پلان بنایا گیا، ہو سکتا ہے کہ 5 سال بعد بندہ آئے اور وہ کہے کہ دیکھا بردر دیٹ واز رومر، یہ بالکل سچ بات نہیں ہے. لیکن کچھ سالوں بعد 1948 میں ایک اوپریسو رجیم ہمارے سامنے آتی ہے اور آفیشلی ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک اسٹیٹ ہے، اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں ہم آج بھی فیل کرتے ہیں. یعنی ہمارے بہن بھائی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ابھی بھی کیمپس میں رہ رہی ہیں، ابھی بھی بچوں کا قتل کیا جاتا ہے اور ابھی بھی ان کے اوپر بامبنگ کی جاتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ بردر یہ پالیٹکس کی بات ہے، میرے ساتھ پالیٹکس کی بات نہ کیا کرو، اور جو پولیٹیشینز ہیں یہ ان کا کام ہے، وہ سنبھالیں. ایٹ لیسٹ یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں اور غفلت میں اپنی زندگی نہ گزاریں. کیونکہ یہ بات آپ جان لیں، شر وہ رات دن کام کر رہا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اسلام آگے بڑھے، اسلام غالب آئے. اور یہی تو میسج ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید ہمیں بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے اور وہ ہمارے اندر نا اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتا ہے. میں سورہ نساء کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یو ہیو ٹو ٹیک پریکاشن. تم نے کمپلیسنٹ نہیں رہنا، تم نے ہوشیاری دکھانی ہے، تم غفلت افورڈ نہیں کر سکتے، تم غافل نہیں رہ سکتے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. اور یہ جو کفار ہیں، یہ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل رہو، یہ چاہتے ہیں کہ تم نیٹ فلکس اور گیمز کھیلتے رہو اور بس ٹائم ویسٹ کرتے رہو. اور جس وقت تم غفلت میں ہو یہ چاہیں گے کہ ایک بار ہی تم پر حملہ کر دیں اور تمہیں نقصان پہنچائیں. اور آپ نوٹ کریں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پریکاشن 2 دفعہ مینشن کیا ہے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور آخر میں بھی وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، یعنی یو ہیو ٹو ٹیک نیسیسری ایکشنز، تم نے پریکاشنز لینی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں بار بار یہود کے بارے میں بتاتا ہے، منافقین کے ٹریٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں نصارہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. The purpose of mentioning these people are that we should pay heed کہ ان کی کیا کوالٹیز ہیں اور یہ کیسے شروع ہی سے اسلام کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بڑے پیسفل طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں، عافیت کے ساتھ ہم اپنی لائف کو انجوائے کریں اور ہم اپنی لائف میں آگے بڑھیں. بٹ وی شوڈ نو دیٹ وین ایور سم تھنگ بگ از ہیپننگ، تو اس کے لیے آپ کو تیاری بھی اکارڈنگلی ہی کرنی پڑتی ہے. اینڈ لیٹ اس ٹرائی ٹو موو آن ود دا پریکٹیکل اسٹیپس کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. پوائنٹ نمبر 1، اس سے پہلے کہ آپ کچھ بھی کریں، وی آل ہیو ٹو ڈو توبہ. ہم نے ریپینٹنس کی طرف آنا ہے، ہم نے توبہ استغفار کی طرف آنا ہے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگ کرنا ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے رب سے دور رہیں، ہم اپنے رب کو ناراض کر کے رکھیں. سو پوائنٹ نمبر 1 از وی ہیو ٹو ڈو توبہ اینڈ وی ہیو ٹو ڈو استغفار. اور یہ جو ہمارے اوپر بوجھ ہے گناہوں کا، اس سے ہم اپنی جان چھڑائیں. سو پوائنٹ نمبر 1 از دیٹ وی ہیو ٹو ڈو توبہ. اینڈ پوائنٹ نمبر 2، ہم اپنے آپ کو ایمان میں آگے بڑھائیں. یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم قرآن کی ایکسٹینسولی تلاوت کریں، ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، ہم نیک اعمال میں آگے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کریں، عبادت میں ہم آگے بڑھیں. اسپیشلی یہ جو تراویح ہے، تراویح کو ہم مس نہ کریں. تو اپنے ایمان پہ کام کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، عمل میں آگے نکلنے کی کوشش کریں. پوائنٹ نمبر 3 از ہسٹری کو پڑھنے کی کوشش کریں. ایٹ لیسٹ پچھلے 100 سال یا 125 سال کیا ہوتا آیا ہے اس کو سمجھیں اور اکارڈنگلی اپنی لائف کو آپ آگے گزاریں. اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی پریپیئرڈ رہیں. کبھی کبھار بندہ جب کمپلیسنٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی لائف اپنے مزاج کے مطابق گزار رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بڑا ایونٹ اس کے سامنے ہو تو اٹ ٹیکس ہم ایز اے سرپرائز، وہ شوق میں چلا جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا.
یہ بات آپ جان لیں کہ جس زمانے میں ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں anything can happen anytime. So have that awareness and you have to be prepared for it. اپنے آپ کو تیار رکھیں, at least mentally you should be prepared کہ اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہوتا ہے میں نے کیسے اپنی لائف کو پھر آگے کنٹینیو کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ باتیں جب کوئی بندہ سنے اور وہ کہے کہ آپ نہ دوبارہ توبہ استغفار کے بارے میں بتا رہے ہیں, ہمیں نہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس بتائیں. یا وہی انفارچونیٹلی ہم نہ کبھی کبھار کچھ آیات پڑھتے ہیں اور شاید سنی انسنی کر دیتے ہیں, دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں. اور ابھی تراویح میں ہی ہم نے سورہ نحل پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بڑے پیسفل طریقے سے رہ رہے تھے. دے ہیڈ نو پرابلم. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, ہر طرف سے ان کے پاس رزق آ رہا تھا. دیر از نو پرابلم ان دا فیملی, بزنس صحیح چل رہا ہے, جاب چل رہی, ایوری تھنگ از فائن. فکفرت بانعم اللہ. پھر اس قوم نے, ان بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, انہوں نے ناشکری کی, یہ گناہوں کی طرف چلے گئے, یہ گناہوں میں ڈوب گئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو بھوک, فقر اور خوف کا لباس پہنا دیا. بما كانوا يصنعون, جو یہ کام کیا کرتے تھے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ گناہوں کے نا اثرات ہوتے ہیں, یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہوتے ہیں اور یہ میس لیول پہ بھی ہوتے ہیں, یہ کمیونٹی لیول پہ بھی ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں نا ایک یہ بھی مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس, اپنے کام سے کام رکھو. اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں خود ہی اس کو سنبھال لوں گا. میں تمہارے ساتھ تو ایسی ویسی کوئی چیز نہیں نہ کر رہا ہوں. I'm not harming you in that sense. اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کر لیجئے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل القائم علی حدود اللہ والمدہن فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فی البحر. کہ دو گروپس کے بارے میں بتایا. ایک گروپ تو وہ ہے جو دین پر استقامت دکھاتا ہے, ڈٹ جاتا ہے, نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. اور دوسرا گروپ یہی مائنڈ یور اون بزنس والی مینٹیلٹی کا ہے. یہ لوگ ایک کشتی میں ہیں, دیر از اے اپر ڈیک اینڈ دا لوور ڈیک. اب نیچے والے بار بار نہ اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے, اور پھر تھوڑے عرصے بعد وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم نیچے ہی سے لکڑی میں ہول کر لیں تاکہ ہمیں اوپر نہ جانا پڑے اور ہمیں یہاں ہی سے پانی مل جائے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, لو ان ترکوہم بما ارادوا ہلکوا وہلکوا جمیعا. اگر اوپر والے ان کو ایسا کرنے دیں تو پھر نیچے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ نہیں سکیں گے. ایوری ون ول پیرش, بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَخَذُوهُمْ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا. اور اگر اوپر والے نیچے آ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے, روک لیں گے کہ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو, جو تم کام کرنے لگے ہو اس سے تم بھی مارے جاؤ گے اور ہم بھی مارے جائیں گے, ایسا مت کرو. اور اگر یہ آ کے روک لیتے ہیں ان کو تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے. تو اس سے خیر پھیلے گی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا is not an option for us, we have to do it. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اللہ تعالیٰ نے بیزاری شو کروائی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہاں سے ہمیں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو برائی سے نہیں روکتے, لبئس ما كانوا يفعلون, یہ بہت برے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ ڈراماز دیکھنا چھوڑتے نہیں ہیں. اور ڈراماز میں کیا پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ ولگیرٹی, انفیڈیلٹی, حرام ریلیشن شپس چل رہے ہیں, اپوزٹ جینڈر کی انٹرمنگلنگ ہے. لائک وائز کچھ لوگ نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنے میں بیزی ہوتے ہیں. واٹس ہیپننگ ان دا یونیورسٹیز, ان کیمپسز, ان کینٹینز, ان کیفیز, یہاں تک کہ ورک پلیسز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نا وارن کیا, یہ تھریٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا مَن. جب یہ لوگ بھول گئے کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھتے, ان کو چاہیے تھا کہ گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتے. صرف نیکیاں کرنا نہیں تھی,
لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا چاہیے تھا. اور یہ لیسن ہے ہر گھر کے بڑے کے لیے, whether it is a father اور a mother, یعنی جو بھی گھر کے سربراہ ہیں, کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں کے جو لیڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ they should propagate goodness. ان کو نیکی کی طرف خود بھی چلنا ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے. اور جب کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ صرف اس گروپ کو بچاتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں, نیکی پہ چلتے ہیں. وہ مائنڈ یور اون بزنس والی مینٹیلٹی پہ نہیں چل رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ صرف اس کیٹیگری کو بچاتے ہیں اور باقی تمام لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں, ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب فتنوں کا دور ہو, فساد بہت پھیل گیا ہو, وہی لوگ بچتے ہیں جو اس فساد کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, جو خیر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسجدوں میں بند کر دے اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگے اور اپنے آپ کو بخشوائے. وہ کام بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ اسلام از اے ہولسم ریلیجن. اسلام توبہ کی بھی بات کرتا ہے, اسلام میں پالیٹکس بھی ہے, اسلام پالیٹکس کی بات کرتا ہے, لائک وائز اسلام جہاد کی بھی بات کرتا ہے. اور جب ہم توبہ استغفار کی بات کرتے ہیں, تزکیے کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایز اے مسلم مٹیریلسٹکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ بھی بنانا ہے. اسلام آپ کو بالکل نہیں روکتا کہ آپ نے نہ پیسہ کمانا ہے, نہ آپ کسی پرٹیکولر ڈومین میں نیش میں ایکسل کریں. نو, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اسلام. آپ کے اندر جو بھی کیپیبلٹیز ہیں آپ نے ان کو یوٹیلائز کرنا ہے اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ہاں, اپنے آپ کو فزیکلی اسٹرانگ بناؤ. یو ہیو ٹو بی ملیٹریلی اسٹرانگ ایز ویل. ہر لحاظ سے مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی ڈومین ہے ایک پرٹیکولر بندے کا, اس میں اپنے آپ کو ایکسل کرے اور اسلام کی نصرت کرنے کی کوشش کرے. ول ڈسکس 2 more points انشاءاللہ کوئکلی, اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کریں گے. ہر وہ شخص جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے سنت کے خلاف نہیں کرتے. جب بھی حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے تو حق ایونچولی غالب آ جاتا ہے. ہاں, اپیرنٹلی ہو سکتا ہے کہ آپ کو باطل بہت بڑا لگے اور لگے کہ حق بہت کمزور ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. اللہ تعالیٰ نا ظالموں کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ انتقام بھی لیتے ہیں. اور یہی سلسلہ چلتا آیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک. نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ 950 سال انہوں نے دعوت دی, قوم نے نہیں مانا, برا بالا کہا, ان کو تباہ کر دیا گیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب فرعون کو دعوت دی, فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی, تمہاری نہیں چلے گی موسیٰ, یہاں پہ میرا حکم چلے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا. ابو لہب, ابو جہل اور کیا کچھ نہیں ہمارے نبی نے فیس کیا. لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی ایک وقت آیا فتح مکہ کے موقع پہ, بتوں کو توڑتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. باطل ایک لمیٹڈ ٹائم تک تو سروائیو کر سکتا ہے لیکن اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. That's why Allah says فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. ہم نے ظالموں سے انتقام لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی نصرت کریں, ان کی مدد فرمائیں. تو یہاں پہ انڈر لائن کر لیں اللہ تعالیٰ کن کی مدد فرماتے ہیں؟ ایمان والوں کی, جو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں, جو اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں. And lastly, it's about time that we as Muslims, we should go out of the defeatist mindset. یہ جو سائیکولوجیکل ڈیفیٹ ہوتی ہے یہ بندے کو نا بہت مایوس کر دیتی ہے. میں ایک آیت کے ساتھ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس سورہ یونس کی آیت ہے آیت نمبر 87, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور ان کے بھائی کی طرف کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور وہاں پہ نماز قائم کرو. اب سینیریو یہ ہے کہ اپیرنٹلی اتنا مشکل ہے مسلمانوں کے لیے سروائیو کرنا کہ باہر فرعون ہے, اس کی آرمی ہے, مسلمان باہر کھل کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, وہ کھل کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند نہیں کر سکتے, اور ان کو گھروں میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے. لیکن آیت ختم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں شاید کچھ ایسے مسلمان ہوں جو کہ کمزور ایمان والے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ شاید شک پیدا ہوا ہو کہ یہ کیسی بشارت ہے، حالانکہ ہمارے حالات اتنے آکورڈ ہیں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے کھل کے، ہم دین کی دعوت نہیں دے سکتے، اور کفر کا غلبہ ہے نہیں۔ وبشر المؤمنین۔ اور پھر بنو اسرائیل نے جو اس زمانے کی امت مسلمہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ ہاں تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات آپ جان لیں، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے، اور بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی سے نوازے، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو عافیت والی زندگی سے نوازے۔ اللہم انا نسألک العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔